billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Dear students, Hazrat Ali Raziyallahu Anhu has said, life consists of 2 days, one for you and one against you. So, when it's for you, don't be proud or reckless. And when it's against you, be patient, for both days are test for you. Today we will start our chapter number 13, God Be Praised by Ahmad Nadeem Qasmi, according to your smart syllabus. Let's start our chapter. As you know, Ahmad Nadeem Qasmi was a Pakistani writer, and he was born in 1916 and died in 2006. And Ahmad Nadeem Qasmi describes scenes of ordinary middle class life and the struggles that ordinary people make to better their lives. Okay, now let's start our chapter. Before his marriage, Maulvi Abul Barkat alias Abul used to live in comfort, even pomp. अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत उर्फ अबुल बड़े आराम की बल्कि बड़े शान व शौकत वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे. On his head he wore a light brown turban known as Mashhadi lungi because it originally came from Mashhad in Iran. अपने सर पर वो भूरे रंग की पगड़ी बांधा करते थे जिसे मशहदी लुंगी कहा जाता है, क्योंकि ये असल में मशहद ईरान से आई थी. ईरान में का एक शहर बच्चों मशहद, वहाँ से आई थी ये. द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन, और पगड़ी के ऊपर उसकी टोपी की जो सुनहरी नोक थी वो चमका करती थी. ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, अ सॉर्ट ऑफ किंग्स रॉड स्केप्चर with decorative bands of brass and gilt, और वो हमेशा चलने में इस्तेमाल के लिए छड़ी अपने साथ रखते थे जो एक किस्म की शाही छड़ी थी जिस पर पीतल की सुनहरी पत्रियाँ जड़ी हुई थी. फॉर हिज हेयर ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, अपने बालों के लिए वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करते थे. इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स वेन एवर ही वॉकड थ्रू देम, इसकी मीठी तेज़ खुशबू गांव के कूचों में मंडलाती रहती जब भी वो उनमें से गुज़रते थे. एलियस बच्चों उर्फ या अलमशहूर कहते हैं, पॉम्प कहते हैं शान व शौकत, गिल्डेड कहते हैं सोने जैसी सुनहरी रंगत की, और स्केप्चर कहते हैं आसाई शाही, और डेकोरेटिव कहते हैं आराइशी, फ्रेगरेंट कहते हैं खुशबूदार, पंजेंट कहते हैं तेज़. मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज़, मौलवी अबुल की आँखें कदरे उभरी हुई थीं. ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स विद लार्ज टर्क्वाइज स्टोन्स, और अपनी उंगलियों में वो चांदी की बड़ी बड़ी फिरोज़े वाली अंगूठियाँ पहनते थे. दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day before ablution, and yet no change was ever observed in the order in which they were worn. और ये अंगूठियाँ वज़ू से पहले दिन में 5 मरतबा उनकी उंगलियों से उतरती थीं. इसके बावजूद जिस तरतीब से ये पहनी जाती थीं इनमें कभी भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई थी. लिंगर्ड कहते हैं कायम रहती थी, स्लाइटली कदरे, बल्जिंग कहते हैं उभरी हुई, और टर्क्वाइज कहते हैं फिरोज़ा, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, एबोल्यूशन कहते हैं वज़ू. Every Eid after his sermon, whenever the cotton bag containing the 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with a thud, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. हर ईद के खुतबे के बाद जब भी कपड़े का थैला जिसमें अक़ीदतमंदों से जमा किए हुए 150 से 200 रुपये होते थे किसी तरह धप की आवाज़ से गिर पड़ता तो वो 40 से 50 रुपये इबादत गुजारों की मौजूदगी में गांव के ज़रूरतमंदों और गरीबों में तकसीम कर देते. After each such act,
He used to say, please don't pray for me. اور ایسے ہر عمل کے بعد وہ کہا کرتے تھے مہربانی سے مجھے دعا نہ دیں. Remember the benevolent almighty Allah. رحیم و کریم قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. If he creates insects and stones, he supplies their food there too. اگر وہ پتھر میں کیڑے پیدا کرتا ہے وہ ان کو وہاں رزق بھی مہیا کرتا ہے. پلیز ڈو ناٹ بلیس می. مہربانی سے مجھ پر کچھ بھی مت دیں, مجھے کچھ بھی نچھاور نہ کریں. واٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود. میرے اللہ نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا ہے. ہیلتھ, پیس آف مائنڈ, فریڈم فرام کیئر. آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر. اس نے مجھے کیا کچھ عطا نہیں کیا ہے. صحت, ذہنی سکون, پریشانی سے نجات. میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasure of divine blessings. مجھے اس کے لامحدود رحمتوں کے خزانے سے کسی مزید چیز کی ضرورت نہیں ہے. Like the children who came in quick succession, the times too had changed fast. جس طرح بچے جو تیزی سے اوپر تلے آئے تھے وقت بھی تیزی سے بدل گیا تھا. تھرڈ کہتے ہیں بچوں آواز, دھب کی آواز. بینوولنٹ کہتے ہیں مہربان اور فیاض. کیئر کہتے ہیں تفکر. ڈیوائن خود مقدس. بلیسنگس اللہ کی رحمت. سکسیشن کہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد آنا. A pair of shoes for his first born مہر النساء had cost 1 rupee. ان کی پہلی بچی مہر النساء کی جوتی 1 روپے میں آئی تھی. For his youngest daughter he was now asked to pay 6 rupees for a pair. اب سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتوں کے لیے اسے 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا. When he complained, the shoemaker said, مولوی جی I didn't charge more for your sake. جب انہوں نے شکایت کی تو جوتے بنانے والا نے کہا مولوی جی میں نے تو آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں مانگے. Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. اور اگر کوئی آپ کی جگہ ہوتا تو میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں آسانی سے 10 روپے ہتھیا سکتا تھا. The cost of leather has gone sky high. چمڑے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے. Prices have risen so suddenly that it seems so as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to Mount Caucasus. قیمتیں اس قدر اچانک بڑھی ہیں یوں لگتا ہے کہ سارے ملک جیسے ملک کے تمام گائیں اور بھینسیں کوکاف بھیج دی گئی ہوں. My cost price is 5.12 اور میرا خرچہ 5 روپے یا 12 آنے آیا ہے. ٹھیک ہے. بلیو می مائی پروفٹ از اونلی 4 آنا. میری بات کا یقین کریں میرا منافع صرف 4 آنے ہیں. کم آن مولوی جی ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹیڈ ان پرے ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آنا بٹ. مولوی جی مایوس نہ ہوں اور دعا کریں مجھے یہ معمولی 4 آنے بھی بے شک آپ نہ دیں. آئی ول چارج اونلی وٹ آئی ہیو اسپینٹ آن دا ڈینٹی شوز. میں آپ سے صرف وہی وصول کروں گا جو میں نے ان خوبصورت جوتوں پر خرچ کیا ہے. If I am lying, the curse of Allah be on me and may I drown in some pond. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو اور میں کسی جوہر میں ڈوب جاؤں. May I even be deprived of a decent burial. بلکہ مجھے اچھی طرح سے دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو. If it was possible to get the necessities of life from the heavens through prayer, Maulvi Abul would have prayed to Allah for a pair of shoes for his Umda, the youngest in the family. اگر ضروریات زندگی دعا کے ذریعے آسمان سے حاصل کی جانی ممکن ہوتی تو مولوی ابول اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی عمدہ کے جوتوں کے لیے خدا سے دعا کرتے. At night he consulted his wife. رات کو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. But instead of replying, she silently lifted a corner of the quilt to expose Umdatun Nisa's small bare feet. لیکن جواب دینے کی بجائے اس نے خاموشی سے عمدۃ النساء کے چھوٹے سے خالی پاؤں دکھائے, ننگے پاؤں دکھائے. ٹھیک ہے. ننگے پاؤں دکھانے کے لیے رضائی کا کونا اٹھا دیا. Seeing those dainty feet, مولوی ابول burst into tears like a child. اور نازک و خوبصورت پیروں کو دیکھ کر مولوی ابول ایک بچے کی طرح آنسوؤں سے رونے لگے. وینگلڈ کہتے ہیں بچوں چالاکی سے ہتھیانا. ماؤنٹ کوکوکس جو ہے بچوں یہ کوکاف. اور کوئلٹ کہتے ہیں رضائی. ڈینٹی کہتے ہیں نازک اور خوبصورت. Next day after his morning prayer he went to the shoemaker and paid him 5 rupees and 12 annas and bought the shoes.
اگلے دن صبح کی نماز کے بعد وہ جوتے بنانے والے کے پاس گئے اور اسے 5 روپے 12 آنے ادا کیے اور جوتے خرید لیے. Leaving his shop, he vowed with Allah as his witness never to use the powdered tobacco that he loved. اور دکان کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر نسوار کبھی نہ استعمال کرنے کی قسم کھائی جو کہ انہیں بہت پسند تھی. When Meher Nisa reached the age of 14, Maulvi Abul's prayers became intense and prolonged. جب مہر النساء کی عمر 14 سال کی ہوئی تو مولوی ابوالبرکت کی نمازیں زیادہ پرزور اور لمبی ہو گئیں. During Ramzan, he led the nightly تراویح prayers as usual. رمضان کے مہینے میں انہوں نے معمول کے مطابق نماز تراویح کی امامت کرائی. But that same Maulvi Abul, who never made a single mistake, began straying from one surah of the Holy Quran to another. لیکن مولوی ابوالبرکت جنہوں نے کبھی یہ غلطی بھی نہیں کی تھی قرآن کی ایک سورت سے دوسری سورت کی تلاوت کرنے لگے بھٹکنے لگے. ٹھیک ہے. Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer. بعض اوقات غیر شعوری طور پر وہ نماز کے ایک ہی حصے میں وہی رکوع دوبارہ تلاوت کر دیتے تھے. وہ کہتے ہیں بچوں عہد کیا. انٹینس کہتے ہیں زوردار شدید. پرولونگڈ لمبی ہو گئیں. اسٹرینگ کہتے ہیں پرے چلے جاتے ہوئے. انکانشیسلی غیر محسوس طریقے سے. Once when Chaudhry Fateh Dad, member of the district board, reprimanded him for a mistake, Maulvi Abul felt like shouting back at him. جب ایک مرتبہ چودھری فتح داد نے جو ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ تھے انہوں نے اسے غلطی پہ ڈانٹا تو مولوی ابوالبرکت کا جی چاہا کہ وہ چلا کر اسے کہیں You have a whole row of boys, چودھری صاحب. آپ کے گھر تو لڑکوں کی قطار ہے چودھری صاحب. Had you also been blessed with a daughter, you would have understood why I repeated a chapter of the holy book twice. اگر اللہ نے آپ کو ایک بیٹی سے بھی نوازا ہوتا تو پھر آپ سمجھ جاتے کہ میں نے قرآن پاک کا رکوع دوبارہ کیوں تلاوت کی ہے. But چودھری فتح داد's censor was purely religious. لیکن چودھری فتح داد کی تنقید خالصتاً مذہبی تھی. Why? He was the same rich pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahab home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. اور کیونکہ وہ بھی دولت مند پرہیزگار مسلمان اور گاؤں کا سردار تھا جو کئی سالوں سے ہر شام کو گھر کی پکی ہوئی گھی میں نچڑی ہوئی روٹی اور دال کا بھرا ہوا پیالہ مولوی صاحب کو بھیج رہا تھا. He was very regular in his offering. وہ بہت باقاعدگی سے یہ کام کرتا تھا. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, چودھری فتح داد would carry it himself to Maulvi Abul's house and apologize for the delay, saying, اور اگر کسی وجہ سے روزانہ کے شام کے کھانے میں دیر ہو جاتی تو چودھری فتح داد خود اٹھا کر مولوی صاحب کے گھر جاتا اور یہ کہتے ہوئے دیر کی معافی مانگتا. ریپریمینڈڈ کہتے ہیں بچوں سرزنش کرنا. بلیسڈ کہتے ہیں خدا کی مہربانی کے ساتھ. سینسر کہتے ہیں بچوں ملامت. اور اسمیئرڈ کہتے ہیں چپڑی ہوئی. اپولوجائز کہتے ہیں معذرت کرنا. آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی. مجھے بہت شدید افسوس ہے مولوی صاحب. مائی وائف از انویل. میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں. سو دا میڈ ہیز کوک دا فوڈ. تو لازمہ نے کھانا پکایا ہے. ہی سنسیئرلی کنسیڈرڈ دا ڈیلی گفٹ ٹو مولوی ابول اے پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ. وہ نہایت خلوص سے مولوی ابول کو روزانہ پیش کیے جانے والے نذرانے کو اپنی عبادات کا حصہ خیال کرتا تھا. Conscious of the ever-increasing responsibilities of her husband, Zeb un-Nisa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا تھا. On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar or bread, زیب النساء would arrange at least 2 baskets. اور جمعرات کو جب ہر لڑکی روٹی پر تھوڑا سا گڑ رکھ کر لاتی تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کر لیتی. These small baskets were used to store morsels of home baked bread. اور یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں. But there was yet another problem. لیکن ایک دوسرا مسئلہ پھر باقی تھا. Besides bread to fill their bellies, they also needed clothes to cover their bodies. ان کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹیوں کے علاوہ انہیں جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest.
چودھری فتح داد سال میں ایک مرتبہ ہر کٹائی کے بعد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا. Whenever these clothes came, a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house. اور جب بھی یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر درزی کی دکان کھل جاتی تھی. زیبونسا with the assistance of مہرون and زبدہ and شمسون would cut them into smaller outfits for the younger kids. اور زیب النساء مہرون اور زبدہ اور شمسون کی مدد سے ان سے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے کپڑے کاٹ لیتی تھی. If he ever received some extra money, this bonus would usually be locked up in a tin box. اور اگر اسے کبھی زائد رقم مل جاتی تو اس فالتو رقم کو ٹین کے ایک ڈبے میں منتقل یا مقفل کر دیا جاتا تھا. اسپرنگ اپ کہتے ہیں بچوں یکدم نمودار ہونا. اسسٹنس کہتے ہیں امداد. آؤٹ فٹس کہتے ہیں کپڑے. بونس کہتے ہیں معمول کی آمدنی سے اضافی رقم. With the passage of time, the appetites of the children increased. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھوک میں اضافہ ہوتا گیا. And مولوی ابول was caught in the whirl of life. مولوی ابول برکت وقت کے بھنور میں پھنس گئے تھے. Time had not been kind to him. وقت ان پر اس قدر مہربان نہیں تھا. The hair around his temples had become silvery white. ان کی کنپٹیوں کے گرد بال چاندی جیسے سفید ہو گئے تھے. The grip of his teeth on his gums had for long been loose. مسوڑوں میں ان کے دانتوں کی پکڑ کافی عرصے سے کمزور پڑ چکی تھی. But his voice remained resonant. لیکن ان کی آواز گونجدار تھی. However, sometimes that too quivered. لیکن بعض اوقات یہ آواز بھی لرزنے لگتی تھی. whirl کہتے ہیں بچوں گھماؤ بھنور. resonant کہتے ہیں گونجدار. quivered کہتے ہیں کانپنا. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد وہ واحد شخص تھا جو وجہ جانتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him about a suitable match for مہرون. ایک مرتبہ مولوی ابول نے مہرون کے مناسب رشتے کے لیے اس کے سامنے اپنے دل کی بات کھول دی تھی. The Chaudhary had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. اور چودھری صاحب نے بہت احتیاط کے ساتھ گاؤں کے تمام نوجوان لڑکوں کی اہلیت کے بارے میں غور کیا تھا. There were some whom he found suitable. کچھ ایسے تھے جنہیں اس نے مناسب سمجھا تھا. But the trouble was that everyone in the community knew مولوی ابول well. لیکن مشکل یہ تھی کہ گاؤں کا ہر آدمی مولوی ابول برکت کو اچھی طرح جانتا تھا. چودھری فتح داد tried to negotiate with a couple of elders, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. چودھری فتح داد نے ایک دو بزرگوں سے گفت و شنید کی کوشش کی تھی لیکن یہ تمام اس طرح پیچھے ہٹ گئے جیسے پھولوں کی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آئیں. الٹیمیٹ ایلیجبلٹی کہتے ہیں بچوں موضوع. نیگوشیٹ کہتے ہیں معاملہ طے کرنا. اسپرنگ کہتے ہیں اچھل پڑے. الٹیمیٹلی مولوی ابولز اینڈ زیب النساء's prayers bore fruit. آخر کار مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں بارآور ہوئیں. A young man from the village who had gone away came back and opened a small cloth shop. ایک نوجوان آدمی جو گاؤں سے چلا گیا تھا واپس آ گیا اور اس نے ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان کھول لی. He called himself شمیم احمد. وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا. He was the only son of a حافظ. وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. After the death of his father, خدایار tried to follow in his father's footstep. اور اپنے باپ کی وفات کے بعد خدایار شمیم احمد نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. When he was about 16, he went away to the city, leaving his old mother behind. اور جب وہ تقریباً 16 سال کا ہوا تو اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر شہر چلا گیا. Later they learned that he had worked in the house of a head clerk, after which he had managed to open a small shop on a footpath where he began selling cut pieces. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر کام کرتا تھا جس کے بعد اس نے فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کھولنے کا بندوبست کیا جہاں اس نے کٹ پیس بیچنے شروع کر دیے. After saving some money and gaining experience in the business, he returned to the village. اور کچھ رقم پس انداز کرنے اور کاروبار میں تجربہ حاصل کرنے کے بعد وہ گاؤں واپس چلا آیا. He then begged مولوی ابول to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. پھر اس نے مولوی ابول برکت سے اپنی دکان کا افتتاح کرنے اور اس کا پہلا گاہک بن کر دکان پر برکت سے نوازنے کی استدعا کی. مینیجڈ کہتے ہیں انتظام کرنا. inaugurate کہتے ہیں افتتاح کرنا. That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his
aged mother, مولوی ابول took a momentous decision. اور اس دن مولوی ابوالبرکت نے اپنے سابقہ مرید اور اس کی بوڑھی والدہ کو مایوس نہ کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا. He went to his wife and said, وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا, شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں. If you agree, let us buy a piece of cloth for Mehrun's suit. اگر تم راضی ہو تو آؤ مہرون کے سوٹ کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا خرید لیں. In any case, we will need it for her dowry. بہرحال ہمیں اس کے جہیز کے لیے اس کی ضرورت تو ہوگی. My purchase in the presence of the entire village may impress them. اور بہرحال سارے گاؤں کی موجودگی میں میری خرید انہیں متاثر کر سکتی ہے. erstwhile کہتے ہیں سابقہ, ڈسپل کہتے ہیں پیروکار مرید, اور مومنٹس کہتے ہیں بہت اہم, ڈاوری کہتے ہیں جہیز. May Allah bless you, she blurted out and immediately took out the key which hung in a thread around her neck. خدا آپ پر رحم کرے, اس نے فوراً کہا اور فوری طور پر چابی نکالی جو ایک ڈوری میں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی. She opened the trunk, took out the tin box and placed it before her husband. اس نے ٹرنک کھولا, ٹین کا ڈبہ نکالا اور اسے اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears. جیسے ہی انہوں نے اسے کھولا, ان کی آنکھیں نہ بہنے والے آنسوؤں سے چمک اٹھیں. Just then Mehrun walked in, and اسی وقت مہرون چل کر اندر آئی. Then she turned back with a smile, almost as if she was thinking. پھر وہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلے گئی, تقریباً ایسے جیسے وہ سوچ رہی تھی. I know the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد shop. میں شمیم احمد کی دکان کے افتتاح کے لیے ابا کی رضامندی کا راز جانتی ہوں. blurted out کہتے ہیں بے ساختہ کہہ دینا, unshed کہتے ہیں نہ بہائے جانے والے. مولوی ابول counted his savings. There were 43 rupees. مولوی ابوالبرکت نے اپنی بچت کو گنا, یہ 43 روپے تھے. He put the money in his pocket, stood up slowly and said, انہوں نے رقم اپنی جیب میں رکھی, آہستہ سے اٹھے اور کہا, if somehow Mehrun can be married, all my worries will disappear. اگر کسی طرح مہرون کی شادی ہو جائے تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. I will feel light as a feather, at least for some years to come. میں ایک پنکھ کی مانند ہلکا محسوس کروں گا, کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے. When Maulvi Abul reached Shamim Ahmad's new shop, he found a crowd assembled there to watch the proceedings. جب مولوی ابوالبرکت شمیم احمد کی دکان پر پہنچے تو انہوں نے وہاں کارروائی کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم کو اکٹھا پایا. Most of the onlookers were women. بہت ساری تماشائی جو تھیں وہ خواتین تھیں. And they lingered to gaze with wistful longing at the colorful display. اور وہ اس رنگین نمائش کو حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر منڈلا رہی تھیں. Maulvi Abul inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. مولوی ابول نے سب سے پہلے اپنی طاقتور آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. پھر انہوں نے گلابی رنگ کے کپڑے کا ایک ٹکڑا منتخب کیا جس پر زرد نقطوں کے درمیان خوبصورت پھول ٹکے ہوئے تھے. Proceedings کہتے ہیں کاروائی, onlookers کہتے ہیں تماشائی, گیز کہتے ہیں گھورنا, وسٹفل کہتے ہیں حسرت بھری, لانگنگ کہتے ہیں آرزو, نیسلنگ کہتے ہیں آرام سے ٹکے ہونا. I will need a piece from this for a young lady's suit, he said loudly. مجھے ایک نوجوان لڑکی کے سوٹ کے لیے اس کپڑے سے ایک ٹکڑے کی ضرورت ہے, انہوں نے بلند آواز سے کہا. Overjoyed, Shamim Ahmad picked up his yardstick, uttered in the name of Allah, silently measured 7 yards, picked up the large pair of scissors and cut the cloth. خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے شمیم احمد نے اپنا گز اٹھایا, زیر لب بسم اللہ کہا, 7 گز کپڑا ناپا, بڑی قینچی اٹھائی اور کپڑے کو کاٹ دیا. He then folded it neatly and placed it before Maulvi Abul with respect. پھر اس نے اسے صفائی سے طے کیا اور احترام کے ساتھ مولوی ابول کے سامنے پیش کر دیا. He almost seemed to be offering it as a gift. وہ تقریباً یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اسے تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہو. How much should I pay? Maulvi Abul asked. میں کتنی رقم ادا کروں, مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect, Shamim Ahmad hesitated for a moment, rubbed his palms, cleared his throat and replied, at the rate of 6 rupees per yard, it will be 42 rupees, sir. میں احترام کی وجہ سے شمیم احمد ایک لمحے کے لیے ہچکچایا, اپنی ہتھیلیاں لگڑیں اور گلا صاف کیا اور جواب دیا, 6 روپے گز کے حساب سے یہ 42 روپے ہوں گے جناب. His words fell like a bombshell on Maulvi Abul.
مولوی ابول پر اس کے الفاظ بم کی طرح گرے. سڈنلی ہی فیلٹ ایز ایف بنڈل آفٹر بنڈل آف کلوتھ فرام دا ویریس سیلس ور فالنگ اوور ہم. اچانک انہیں ایسے لگا جیسے مختلف خانوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کے جو تھان ہیں پورے وہ ان کے اوپر گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آؤٹ آف ₹43 ہی کیپٹ a rupee اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد. 43 روپے میں سے اس نے ₹1 رکھا اور باقی رقم جلدی سے شمیم احمد کو ادا کر دی. اوور جوائڈ کہتے ہیں خوشی سے لبریز. ویریس کہتے ہیں مختلف. تھینک یو سر شمیم احمد سیٹ فلشنگ ود ہیپینس. شکریہ جناب شمیم احمد خوشی سے تمتما اٹھا. یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اوم. آپ بڑی فراخ دلی سے میرے پہلے گاہک بنے ہیں. میں اسے ایک نیک شگون خیال کرتا ہوں. دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے آپ کو کوئی رعایت نہیں کی. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر. لیکن میں آپ کا ناچیز غلام ہوں جناب. گاڈ ولنگ کمپنسیٹ یو فار اٹ سون ان سم ادر وے. اور اللہ نے چاہا تو میں اس کی تلافی جلد ہی کسی دوسرے طریقے سے کر دوں گا. فلشنگ کہتے ہیں بچوں جذبے میں سرخ ہو جانا. گریشیسلی کہتے ہیں مہربانی اور حلیمی سے. اوم کہتے ہیں شگون. مولوی ابول پلیس دا بنڈل آف کلوتھ انڈر ہز آرم اینڈ گاٹ اپ ٹو لیو. مولوی ابول نے کپڑے کا بنڈل اپنے بازو کے نیچے رکھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ہی اسمائلڈ بلیسڈ شمیم احمد اینڈ بگین واکنگ سلولی ہوم. وہ مسکرائے, شمیم احمد کو دعا دی اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب چل پڑے. ون ایوننگ a few days later someone knocked at the door. ایک شام چند دن بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. He went to the door himself and opened it. وہ خود دروازے پر گئے اور اسے کھولا. A wave of fragrance flowed into the house. خوشبو کی ایک لہر گھر میں گھس گئی. السلام علیکم ریورڈ سر. السلام علیکم محترم جناب. He heard a familiar voice. انہوں نے ایک مانوس آواز سنی. It was شمیم احمد. یہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greetings, شمیم احمد hesitatingly said something to مولوی ابول. اور ابتدائی سلام و دعا کے بعد شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے مولوی ابول سے کچھ کہا. A thrill went through Maulvi Abul's ears. An idea came to him. Instead of listening to Shamim Ahmad's request on his threshold, he turned and shouted. مولوی ابول کے کانوں میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. انہیں یہ خیال گزرا شمیم احمد کی درخواست گھر کی دہلیز پر سننے کی بجائے وہ پلٹے اور زور سے کہا, عارف's mother, I am going out. عارف کی ماں, میں باہر جا رہا ہوں. will be back soon. جلدی واپس آ جاؤں گا. and he started walking towards the mosque. اور انہوں نے مسجد کی جانب چلنا شروع کر دیا. شمیم احمد followed him silently. شمیم احمد نے خاموشی سے ان کا پیچھا کیا. تھرل کہتے ہیں بچوں جذبات کی لہر. تھریشہولڈ کہتے ہیں چوکھٹ. They went to a room at one end of the mosque. وہ مسجد کے ایک سرے پر ایک کمرے میں چلے گئے. It was dark, which was usually used for offering special prayers in solitude. وہاں اندھیرا تھا اور عام طور پر جو خاموشی میں یا اکیلے میں خاص عبادت کرنے کے لیے وہ کمرہ استعمال ہوتا تھا. مولوی ابول went into the room. مولوی ابول کمرے میں گئے. He put a match to a dry twig and with it lit the adhan lamp. انہوں نے خشک لکڑی کو دیا سلائی سے آگ سلگائی اور اس کی مدد سے مٹی کا دیا جلا دیا. The flame flickered for a while, then became steady. تھوڑی دیر کے لیے شعلہ جو تھا وہ جھلملایا اور پھر سیدھا ہو کر جلنے لگا. شمیم احمد was now looking nervously into the flickering flame. شمیم احمد گھبراہٹ کے عالم میں پھڑپڑاتے ہوئے شعلے کو دیکھ رہا تھا. Solitude کہتے ہیں بچوں تنہائی. فلیکر کہتے ہیں ٹمٹمانا. اور نروسلی کہتے ہیں گھبراہٹ میں. To put him at ease, مولوی ابول said softly, what is it son? اسے تسلی دینے کے لیے مولوی ابول نے بڑی نرمی سے کہا, بیٹے کیا بات ہے. شمیم احمد lowered his eyes, hesitated for a moment and then replied. شمیم احمد نے اپنی نگاہیں جھکا لیں, ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر جواب دیا, if you allow me sir, I will begin. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں شروع کروں گا. Yes of course son. ہاں بالکل ٹھیک ہے بیٹے. What is it? کیا بات ہے. To encourage the youth he patted his back. اس نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. شمیم felt at ease but couldn't overcome his embarrassment. شمیم احمد نے پرسکون محسوس کیا لیکن اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکا. Then finally mustering courage, he cleared his throat and began in a low voice. پھر آخر کار اپنا گلا صاف کیا اور دھیمی آواز میں بات شروع کی. As a matter of fact, my mother should have done this, but she is not well. حقیقت میں یہ بات تو میری ماں کو کرنی چاہیے تھی لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. That's why I have come. He stopped. یہی وجہ ہے کہ میں آیا ہوں. وہ رک گیا.
انکریج کہتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا، امبیرسمنٹ کہتے ہیں بے آرامی، اور مسٹرنگ کہتے ہیں بچوں اکٹھے کرتے ہوئے۔ یو ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، مولوی ابوال سیڈ افیکشنیٹلی، مولوی ابوال نے محبت و شفقت سے کہا کہ